अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सिद्दीक। नाज़रीन, जहां इस वक्त हुकूमत मुल्क में मईशत के मुस्तहकम होने का दावा कर रही है और सब अच्छा है कि रिपोर्ट पेश कर रही है, दूसरी जानिब ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि मुल्क में महंगाई जो है वो इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। गरीब परेशान है, बिजली के बिल अदा करने से कासिर है, अशिया खुरनोश की कीमतें इस वक्त जो है वो आसमान को छू रही हैं, बिजली के बिल आसमानी बिजली की तरह गरज रहे हैं और हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आवाम बिजली के बिल अदा ना करने की वजह से खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से पाबंदियां उठाने का इंदिया दे दिया है और इसके अलावा जो है वो इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद फ़लस्तीनियों को गज़ा से बेदखल करने के मंसूबे में भी जो पेशरफ्त है उसका इशारा दे दिया है। और प्रोग्राम के आखिर से में डिबेट करेंगे 27 जो मारूफ यूट्यूब चैनल्स हैं उन्हें अदालत की जानिब से ब्लॉक करने के अहकाम भी जारी हुए हैं। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। इससे पहले कि प्रोग्राम की जो है वो बाकायदा आगाज़ करें, मैं आप नाज़रीन के साथ एक क्लिप हम शेयर करना चाहेंगे। हम ये तो सुनते हैं कि हुकूमत की जानिब से सब अच्छा है कि रिपोर्ट भी पेश की जाती है और फिर मुल्क में मईशत बहुत मुस्तहकम है, महंगाई भी नॉर्मल है और अशिया खनोश की कीमतें भी जो है वो हुकूमत के मुताबिक सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आवाम के हालात ये हैं कि वो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं। पहले ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं और उसके बाद यहीं से आगाज़ करेंगे। अंदर गया, अंदर जाके तेजाब पी के बाहर आ गए। मामा जी 11 भाई वाले ने फोन ना करिया जे मैं तेजाब पी लिया। इकलौता बेटा था। पूरे महल्ले ना आंदे सन इन्हां नूं कोई लाइट ना देवे। पूरे महल्ले जो सानू किसी लाइट नहीं दी, सब 2.5 महीने इस तरह ही कड्ढे ने बिना लाइट तो। अब्दुल सत्तार। आप किस महकमे से हैं? रेस्क्यू 112 से। आज आप इस कोर्ट में क्यों आए हैं? मैंने रात को एक पेशेंट शिफ्ट किया जी, उसने तेजाब पिया हुआ था, तो उससे मैंने पूछा क्यों पिया, वो बता रहा था जी मैं गुर्बत की वजह से तंग हूँ, बिजली का बिल अदा ना करने की वजह से वालिद साहब अंदर है। उन्होंने कहा जी 30 तारीख तक अगर आपने बिल जमा ना करवाया तो आपको भी ले जाएंगे। इस वजह से उसने तेजाब पी लिया, तो बड़ी तकलीफ में था, इसलिए मैंने पर्सनल अदा करके कोशिश किया कि उसके बिल भी आपने करवाई है और आप यहाँ पेश होकर जैसा आपको भी सारा वकूआ बता रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो डेथ है सिर्फ बिजली के बिल की वजह से हुई है। बिजली के बिल की वजह से। तो आपकी पोस्टिंग किस जगह है? सियालकोट बाईपास दफ्तर। चलिए अल्लाह ताला आपको जल्दी। क्लिप आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि गुर्बत से तंग हो और बिजली का बिल अदा ना करने की वजह से तेजाब पी लिया। देखिए मिसबा, ये जो वाक़यात है और मेरा ख्याल है ये दिल दहला देने वाला वाक़या है, कुछ दिन पहले हुआ था और ये कोई एक वाक़या नहीं है। इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात एक तो ये रिसेंट जो डेज़ हैं इसमें हुए हैं और अभी एक और जो वाक़यात हैं जो इस हवाले से मैं आपको इस पर भी ब्रीफ करूंगा कि कौन से वाक़यात हुए हैं। बहरहाल ये एक बड़ी आप समझे कि ख़तरनाक सूरत हाल है कि आम आदमी की क्या हालत है और इसमें जो अगली चीज़ हमें नज़र आती है वो इस रियासत, हुकूमत और इस निज़ाम की बेहिसी, उसकी कैलसनेस और आप समझे उसकी सफाकियत देखें कि लोग जो हैं इस वक्त खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन आपके जो अरबाब इख्तियार हैं, आपके निज़ाम के ऊपर जो हावी लोग हैं, उनकी सूरत हाल ये है कि उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, उनकी तनख्वाहें, उनकी मरात वो अरबों खरबों रुपयों में है राइट। और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जहां पर एक आदमी जो है वो 200 यूनिट के ऊपर, सूरत हाल ये है कि उसके ऊपर वो 3000 का बिल अगर एक यूनिट ऊपर चला जाता है तो वो 9000 में चला जाता है। तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस मुल्क के जजेस हैं, इस मुल्क के बड़े जो हुकूमती सियासतदान हैं, शख्सियात हैं, अगर आप उनको देखें तो उनको 4-4, 5-5 हजार यूनिट जो है वो फ्री हैं, उनको भी पूछने वाला ही नहीं है। वापडा की एक बहुत बड़ी फौज, जफरे मौज है, उनको अगर आप देखें तो उनके घरों में फ्री जो है यूनिट्स चल रहे हैं, जो ज्यादातर जो लोग हैं। और एक आम आदमी की सूरत हाल ये जो है वो आपके सामने है और खास तौर पर ये वाला वाकया आप ये देखें कि इसमें दिल दहला देने वाली बातें हैं और आप देखें कि ये जो रेस्क्यू का बंदा है आखिर इसके दिल में रहम आ गया है और देखें वो उसकी बेल करवाने खुद पहुंच गया है। जो मकतूल है या जिसने खुदकुशी की है और उसकी एक तो बेल करवाने के लिए उसके वालिद की वो पहुंच गया और उसकी जो तदफीन है आप ये समझ लें कि जिसके हालात इस तरह के, उसकी वालदा की भी अपने बातें सुनी और उसने तेजाब पी लिया कि वो बेचारा इन हालात से नहीं लड़ सका। ठीक है, हम इस बात को कभी भी सपोर्ट तो नहीं कर सकते कि खुदकुशी जो है कोई जायज़ है, इसे करना चाहिए, लेकिन आप ये बताएं कि लोग अगर कर रहे हैं, इतनी बड़ी
ان کو مجبوری ہوگی ہے تو اس کے بیہائنڈ کیا چیز چل رہی ہے. اس میں ہے آپ کی مہنگائی, اور اس میں سب سے زیادہ جو مہنگائی ہے وہ اس وقت جس نے پوری پاکستانی قوم کو, خاص طور پر جو آپ کا سفید پوش طبقہ ہے, بالکل اس کی حالت زار اتنی ناگفتہ بے کر دی ہے کہ الامان الحفیظ والی بات ہے اس وقت صورتحال ہے. اور ریاست کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر, کیونکہ ریاست جو ہے, جو حکومت ہے, اس نے ٹیکسوں کی اور زیادہ انتہا کر دی ہے. صحیح, اگر کوئی 47 قسم کے ٹیکسز تھے, آپ سمجھے وہ 50 سے بھی ابو چلے گئے ہیں. بالکل اگر کوئی ریشو کہیں ٹیکسز کی 10% تھی تو وہ اب 100% پہ چلی گئی ہے. اس کے برعکس ان کی تنہاؤں کی اپنی صورتحال دیکھ لیں. اسپیکر اور قومی اسمبلی کے, سینٹ کے جو ہیں آپ نے دیکھا چیئرمین, ان کی تنخواہیں جو ہے وہ 2-2.5-3 لاکھ سے اٹھ کے وہ 20 لاکھ سے بھی اوپر چلی گئی ہے. اچھا, ان کا سب کو یعنی دکھ ہے, تکلیف ہے حکومت کو, ریاست کو, لیکن ایک عام آدمی کی صورتحال آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت جو خودکشیاں ہو رہی ہیں, اس میں جو دنیا کے جو ممالک ہیں 183 ممالک میں جہاں خودکشیوں کے حوالے سے جو لسٹ بنی ہے اس میں 169 نمبر ہے پاکستان. دیکھیں کتنا نیچے نمبر جو ہے وہ ہو چکا ہے. اگر بات کریں صرف 2024 کی تو 13 سے 15 ہزار لوگوں نے ایک سال کے اندر اپنی جانیں لے لی. یعنی یہ اتنا خوفناک ٹرینڈ ہے کہ جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ وارن کر رہے ہیں کہ ایک ایسی ریاستی, ایک حکومتی اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ جس کے تحت یہ لوگ جو ہیں, یہ جو بالکل مایوس ہو گئے اور خودکشیاں کر رہے ہیں, نہ صرف خود کر رہے ہیں بلکہ اپنی اولادوں کو, اپنے بچوں کو مار رہے ہیں. ابھی دیکھیں مصباح کے اندر جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے, خود اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ دھرم پور جو پل ہے وہاں سے انہوں نے گزرنا تھا, تو وہاں ایک باپ جو ہے وہ 3 بچوں کو نہر میں پھینک رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے, یہ وہاں پر آئی تھی معائنہ کرنے کے لیے کہ جو نہر پہ بچے نہاتے ہیں, کو پابندی لگائی ہے, اس کا اطلاق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. وہاں ایک باپ جو تھا, اس کی 6 سال کی بچی تھی, 3 سال کی ایک بچی تھی, ایک 6 سال کا اس کا بیٹا تھا اور ایک 10 سال کا بیٹا تھا. وہ ان بچوں کو پھینک رہا تھا, مہنگائی سے, بے روزگاری سے تنگ آ کر انہیں وہ نہر میں پھینک رہا تھا. اور ان کے جو اسکواڈ کے لوگ تھے یا ان کے جو پروٹوکول پہ لوگ موجود تھے, پھر انہوں نے اس کو پکڑا. اب اس کے خلاف انہوں نے جو ہے مقدمہ درج کر لیا. اچھا, آپ نے مقدمہ درج کر لیا, جو بندہ اپنی زندگی ختم کرنے پہ آیا ہوا ہے اس کے لیے آپ قانون سازی کر رہے ہیں. جی, اس وقت پاکستان کے اگر جو حکومت ہے اور پاکستان کے مختلف ادارے جو ہیں یا مختلف جو حکومتیں ہیں, جس میں پنجاب کی حکومت ہے, سندھ کی حکومت ہے یا سینٹر میں ہے, ان کا سارا زور جو ہے قانون سازی پہ ہو رہا ہے کہ ایسے قوانین, سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں. اچھا, جو سب سے زیادہ جو حکومت ڈاکے ماری ہے عوام کی جیب کے اوپر, جو بلوں کی شکل میں, بجلی کے بلوں کی شکل میں, گیس کے بلوں کی شکل میں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف حکومت کی یاشیاں ہیں, حکومت کے اللہ تلے ہیں, نظام کے ساتھ جو چمٹی ہوئی جھونکیں ہیں وہ اس ملک کو لوٹ کر کھا رہے ہیں. اس عوام کی زندگی کو انہوں نے ایک, میں سمجھے کہ چکی کے 2 پاسوں میں جو پارٹ ہے اس میں پیس کے رکھ دیا ایک عام آدمی کو, ان کی کھالوں پہ روز تازیانے برسا رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ ریکارڈ قرضہ لیا جی اس حکومت نے پچھلے جو ہے 2-3 سالوں کے اندر. یہ جو ریکارڈ قرضہ ہے, اس کی مد میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے معیشت کو سنبھال لیا ہے. جی وہی لگ رہا ہے نا. آپ پی ڈی ایم دیکھ لیں, نگران حکومت اور موجودہ حکومت, 34,000 ارب روپے کے قرضے ہیں. اچھا, اور یہ 42,000 سے 76,000 ارب روپے چلے گئے. صرف موجودہ حکومت نے ایک سال کے اندر 8,000 ارب روپے کا قرضہ لیا اور تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اچھا, یہ تو سابقہ ریکارڈ توڑ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے قرضے کے اندر ایک عام پاکستانی کو, چلیں آپ, میں یا ہم جیسے جتنے بھی لوگ, ہم تو عام پاکستانی ہیں نا, تو ان کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے تو کوئی قرضہ نہیں لیا, لیکن اب وہ کیسے دے رہے ہیں اس قرضے کو, وہ ٹیکسز کی شکل میں دے رہے ہیں اور اپنی جانیں انہیں دینی پڑ رہی ہیں. کہ باپ گرفتار ہو گیا, بیٹے کو بھی کہتے ہیں تجھے بھی گرفتار کر لیں گے. اور یہ قرضہ آپ نے کیوں لیا ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیا اور انہوں نے, ابھی آپ کا یہ رونا دھونا یہ ہے کہ جناب ہم کیا کریں, قرضہ لینے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننی پڑی. اچھا, اس قرضے سے عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن اس کی ادائیگی, یہ جس نے خودکشی کی ہے, اس کا باپ جو اندر ہے, اس کے جو رشتہ دار ہیں, اور جس پورے پاکستان کو آپ لے لیں اسی طرح, یہ سب کے سب اس کو پے کر رہے ہیں. جو قرضہ لیا ہی نہیں کسی نے, جو پاکستانی پیدا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, ہر بچہ جو ہے اس پاکستان کے اندر, اس نے وہ قرضہ کبھی لیا ہی نہیں ہے, لیکن وہ ساری زندگی اس کو پے کرے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی اس میں سفاکیت نظر آتی ہے اس پورے نظام کے اندر, اتنی آپ سمجھے کہ بے حسی کا عالم ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس وقت خودکشیاں کر رہے ہیں. اور جو صورتحال آپ دیکھیں کہ بے روزگاری ہے, اور
ابھی صورتحال یہ کہ تھوڑا سندھ گورنمنٹ نے آپ کی جو اوسطن تنخواہ ہے جو 37,000 تھی اس سے تھوڑا زیادہ بڑھا دی ہے ایک عام آدمی کی تنخواہ اگرچہ کہ وہ نہیں مل رہی. اچھا تو تو اس پہ صورتحال یہ ہے کہ کم سے کم تنخواہ آج بھی 37,000 ہے اور بل آپ کا ایک ہی دفعہ میں 37,000 آ جاتا ہے, 50,000 آ جاتا ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پروٹیکٹڈ رکھا ہوا ہے, آپ ایک دفعہ کسی جگہ پر جائیں, وہاں ایک چلیں, ایک فریج چلا لیں, ایک پنکھا چلا لیں اور چھوٹی موٹی کوئی موٹر چلا لیں تو آپ کا 100 یونٹ بل آتا ہی نہیں. 100 یونٹ نہیں آتے, مہینے کے بعد میں وہ جو ہے آپ کے 150-200 یونٹ ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو پہلے یہ پروٹیکٹڈ کا ڈرامہ بڑا کیا ہوا ہے, 50 یونٹ والا, 100 یونٹ والا سلیب سسٹم. اچھا یہ سلیب سسٹم ہے سارا. اور پھر دیکھیں ظلم یہ ہے کہ اب 6 ماہ تک اگر آپ کا ایک یونٹ بھی اوپر چلا گیا ہے 200 سے تو پھر وہ 6 ماہ تک آپ بھگتیں گے. یعنی ایسی ظالمانہ پالیسی ہیں. اور خود یہ مزے سے ٹھنڈی آپ کے ان کے کمرے ہیں, ٹھنڈے ان کے دفاتر ہیں, ٹھنڈی ان کی گاڑی ہیں. اب جو عوام ہے یا لوگ ہیں کیا ان کی یادداشت اتنی کمزور تو نہیں ہے؟ اب سب جانتے ہیں کہ انتخابات یا اس سے قبل جو ہے الیکشن کیمپین کے دوران وہ 300 یونٹس فری بجلی کے دیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نوکریوں کا وعدہ اور وہ سارا کچھ, تو روٹی کپڑا مکان کی کا وعدہ. صرف کسی ایک وعدے کے اوپر بھی وہ سندھ گورنمنٹ ہو, وہ پنجاب حکومت ہو, وہ کے پی کے گورنمنٹ ہو, کسی ایک کی طرف سے بھی اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہوا. اب تو عوام اتنی باشعور ہے کہ وہ جانتی ہے یہ ان کے وعدے نعرے دعوے انتخابات کی حد تک ہوتے ہیں, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک وعدہ جو ہے نا بڑی دل جمی کے ساتھ کوئی وعدہ وفا ہو رہا ہے. جی بالکل ہو رہا ہے, بڑی وہ مستقل کون سا مزاجی والا سے وعدہ آپ جو بتا یہ دیں؟ انہوں نے بند کمروں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا, وہ یہ ہے کہ عوام کی جو کھال ہے اچھا اسے مکمل طور پر کھینچیں گے. ٹھیک ہے نا. اب تو مجھے لگتا ہے کہ ہڈیوں کا بھی برادہ بنانا چاہتے ہیں. اور عام آدمی, میں نہیں سمجھتا کہ آپ چلیں یہ وزیر خزانہ بڑے بات کرتے ہیں, بڑی فگرز بناتے ہیں, ایک عام آدمی کا بجٹ بنا دیں, مجھے 50,000 میں بنا کے دکھا دیں. چلیں جب آپ کا بجلی کا ایک بل 20,000 اور 30,000 اور آپ کی اشیاء خردو نوشی قیمتیں آسمان پر باتیں کر رہی ہوں گی اور آپ کی حکومت یا آپ کا نظام جو ہے کارٹلز کی باقاعدہ سرپرستی کر رہا ہوگا اور بالکل سامنے کر رہا ہوگا اور کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہوگا. بھی چینی کا آپ کے سامنے, آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ٹنوں جو آپ کی چینی جو ہے اس کی باقاعدہ آپ کی جو موجودہ جو کیبنٹ ہے, فیڈرل کیبنٹ, اس نے منظوری دی کہ نہیں جی ضرورت نہیں ہے, اسے باہر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو اس وقت بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ ماضی کا طریقہ کار ہے کہ ایکسپورٹ کرنے کے بعد اس کو مہنگے داموں پھر یہ امپورٹ کریں گے. وہی ہوا کہ اس دفعہ پہلے ایکسپورٹ کر دی باہر اور اب چینی کا کرائسس پیدا ہو گیا ہے تو اب اسی کو امپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے دیکھ لیں تو یہ سارے خود ہی ہوں گے. بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے بڑی دھکرگوں صورتحال ہے. ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے, لیکن پھر پاکستانی قوم کی کوئی حالت کو آپ سمجھیں, یہ اس طرح کی خودکشیاں, اس کے حالات دیکھیں. ابھی ایک اور میں نے خبر اس دن سنی کہ اب لوگ اس کی وجہ سے جرائم کر رہے ہیں. ہاں جی, جرائم یہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک میں ضلع کی خبر دیکھ رہا تھا, غالباً مجھے شہر کا نام یاد نہیں, کہ وہاں ایک کوئی درزی تھا یا ایک دکاندار تھا, اس کے پاس وہ بابڈا کی بڑی ٹیم کے جو افسران ہیں وہ سارے پہنچ گئے, اس میں کوئی ایس ڈی او بھی تھا, اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا صورتحال کی کہ اس کا مینٹل جو اس کی جو صورتحال اس نہج پر پہنچ گئی کہ اس نے کینچی اٹھا کے ایس ڈی او کو ماری اور ایس ڈی او کہا یہ جا رہا ہے, جو رپورٹ آئی کہ وہ اس کی ہلاکت ہو گئی, وہ مر گیا. اچھا. تو یعنی آپ کا پیچھے وہ بجلی کا بل ہی ہے جو اس وقت, اچھا کئی گھرانوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں, بھائی بھائی کو مارا ہے. ایک جگہ پر ایک نیوز آئی تھی, یہ لاہور ہی کی نیوز تھی, کہ ایک بڑے بھائی نے اور چھوٹے بھائی کو اس لیے مار دیا کہ چند 100 روپے کا جو بجلی کا بل تھا یا چند 1000 روپے کا بجلی کا بل تھا, وہ اس بات پہ لڑ پڑے کہ وہ ادا کرے گا, وہ کہتا ہے وہ ادا کرے گا, اور یہ اتنے تیش میں آئے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے اور آپ اس میں توجہ نہیں دیں گے, ریاست اس میں توجہ نہیں دے گی, نظام اس میں توجہ نہیں دے گا, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اس طرح سسٹم نہیں چلے گا. اس وقت جو صورتحال ہے, اچھا پھر آپ قوانین پر قوانین جو ہیں بنا رہے ہیں اور عوام کی جیبوں پر ڈھکے ڈال رہے ہیں اور پھر ان کو قانون کے ذریعے جو ہے نا کنٹرول کرنے کی جو ہے اس کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی مثال ہے, میں آپ کو سی سی ڈی کی بات کر دیتا ہوں کہ ایسی آپ نے فورسز بنا لی ہیں کہ قانون کی امپلیمنٹیشن کے نام پر لا قانونیت پھیلائی جا رہی ہے, ماورائے عدالت جو ہے قتل کیے جا رہے ہیں. اچھا بیسیکلی پیچھے کہانی صرف یہ ہے کہ اسٹیٹ اپنے پورے جبر کے ساتھ آگے کھڑی ہو جائے, حالانکہ جو ریاستیں ہیں وہ آئین پر اور قانون پر چلتی ہیں, لا قانونیت پر نہیں چلتی. اگر یہاں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ٹھیک ہے اور پھر سوشل میڈیا پر آپ کمپینیں کرتے پھر رہے ہیں کہ لوگ ڈر گئے ہیں, بھاگ گئے ہیں, اچھا آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں, پچھلا ریکارڈ بیچارہ نارمل زندگی گزار رہا ہے اس پر, اور یہ صورتحال میں آپ کو بتاؤں, میں یہاں پر ایک جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے ملا تو اس نے کہا احسن صاحب
اتنی یہاں پر ایک افسوسناک صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارے پاس لوگ بیل لے کر باہر نکلتے ہیں تو باہر سے پولیس انہیں پھر پکڑ لیتی ہے, پھر ان پر مقدمات کر کے انہیں اندر بھیج دیتی ہے. تو وہ خود مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ اگر اس طرح کا ظلم ہوگا, لوگوں کو اس طرح مقدمات میں پولیس انوالو کرے گی, تو کیسے ان کا اسٹیٹ پر, کیسے ان کا نظام انصاف پر جو ہے آپ کا جو ہے ان کا ایک ٹرسٹ اس پہ بحال ہوگا. تو اب بہت سارے آپ کو پتہ پولیس کی زیادتیاں, ناجائز ایف آئی آرز کاٹی جاتی ہیں, اب اس کے اوپر دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے اس کی جان لے لیجیے. چند افراد اس کا فیصلہ کر رہے ہیں. مثلا یہ اسٹیٹ آف پاکستان ہے, وہ جنگل کا قانون ہے یہاں پر. اگر آپ نے اس نہیں کرنا ہے تو عدالتیں بند کر دیں, یہ سارا نظام بند کریں, اور ٹھیک ہے پھر طاقت مائٹ از رائٹ, جو مائٹ رائٹ اگر سرکاری ادارے اس طرح کر رہے ہیں تو سب کو اجازت دے دیں وہ کریں. مطلب یہ لا لیسنس کی انتہا ہے. اچھا اسی طرح آپ کے یہ جو صورتحال ہے کہ جتنے مرضی آپ ٹیکسز لگا لیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کہیں کوئی ریلیف نہیں ہے. ججز کو آپ اتنی زیادہ وہ, میں تو اسے سمجھتا ہوں کہ برائب کی جاتی ہے, اور کیا یہ مراد ان کی برائب ہوتی ہے, اس سے زیادہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ برائب ہوتی ہے, اس لیے وہ نوٹس ہی نہیں لیتے اس چیز کی. عدالتیں خاموش ہیں کہ لوگ خودکشیاں کریں اور ان کو بالکل مزے سے بیٹھے ہیں, وہ آئینی کیسز پہ ان کی ساری توجہ ہوتی ہے, باقی سارے کیسز پاکستانی عوام جس تکلیف سے گزر رہی ہے اس ان کو کوئی احساس نہیں ہے. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں حسن صاحب, تب ان کو عوام کی دکھ اور تکلیف نظر بھی آ رہی ہوتی ہے. وہ اعظم بخاری صاحب کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ اکثر نظر آ رہی ہوتی ہے, آٹا مہنگا, چینی مہنگی. جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں, وعدہ ویسے کوئی وفا نہیں ہوتا, یا یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور بھول جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب اقتدار میں آ گئے؟ میرا خیال ہے یہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. جب الیکشن مہم ہوتی ہے نا تو جھوٹ کا, فراڈ کا اور دھوکے بازی کا ایک لبادہ اوڑھتے ہیں یہ ہماری سیاسی جماعتوں کے لیڈر, اور یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. جیسے جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر یک لک جو ہے یہ بدل جاتے ہیں. پھر ان کے کانوں میں جو اچھی اچھی لوریاں دے رہے ہوتے ہیں, اچھے اچھے نغمے سنا رہے ہوتے ہیں, وہ ان کے وہ جو فوج ظفر موج مشیروں کی ہوتی ہے, وہ ان کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جناب سب اچھا ہے, دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, پریشان ہو, عوام بڑی خوشحال ہے, ماں بدولت کے شان میں وہ جو ہے نعرے لگا رہے ہیں. اچھا پھر اس کے سلے کے اندر ان کو پھر مراد ملتی ہیں, ان کو بڑی بڑی گاڑیاں ملتی ہیں. جو یہاں پر صورتحال ہے کہ ایک ڈی سی کے پاس مراد دیکھ لیں, اے سی کے پاس مراد دیکھ لیں, تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ دنیا میں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جو ریاست کا سوچتے ہیں, مطلب اگر آپ برٹن کے پرائم منسٹر کو دیکھیں تو وہ 5 مرلے کا اس کا گھر ہوگا, اور اسی میں جب وہاں سے شفٹ ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ان کے ایک پرائم منسٹر نے اپنا سامان خود اٹھایا تھا, گاڑی میں رکھ رہا تھا. پاکستان میں تو اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان میں اس طرح ہوگا. دیکھیں اس وقت صورتحال بہت بگڑ گئی ہے. آپ کی کوئی جو صورتحال ہے مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہی. اور یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی کے اندر آپ نے 26 جو اراکین ہیں ان کو آپ وہ کیا کہتے ہیں ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے. چلیں آپ ان کو کر دیتے, معطل کر دیتے کچھ عرصے کے لیے, تو بات ختم ہو جاتی. اچھا اگر آپ ان سب کو نکال دیں گے, میری اسپیکر صاحب سے بات ہوئی, میں نے کہا جی 26 لوگوں کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیا ہے, وہ اپوزیشن پھر بھی احتجاج کرتی ہے, تو پھر آپ کتنے اور کریں گے, اور کیا ساری اپوزیشن کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے تو اس کے بعد آپ جو ہے اسمبلی کس طرح چلائیں گے؟ انہوں نے کہا میری طرف سے اسمبلی کے دروازے بند ہو جائے اسمبلی, لیکن میں ایسے نہیں چلنے دوں گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہماری ریاست کے اس وقت جمہوری آمر ہے, یہ جمہوری آمر میں ان کو کہوں گا, ان کا رویہ جمہوری آمریت والا ہے. اور اسے ایک تو فوجی آمریت ہوتی ہے, جمہوری آمریت ہوتی ہے, اور یہ نہیں چاہتے کہ کوئی آواز ان کے خلاف اٹھے. اچھا یہ جو مرضی ظلم کرتے رہیں, اس وقت سب سے بڑا جو ظلم پاکستانی عوام کو ہو رہا ہے وہ ان کا معاشی قتل ہے. بالکل یہ معاشی قتل بہت بڑی سطح پہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کا ایک اتنا بڑا خوفناک بوجھ ہے کہ اس کو تو ٹیکسستان کہنا چاہیے نا پاکستان کو. اس وقت صورتحال یہ ہوگی ہے, یہ ٹیکسستان بن گیا کہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے. جس ملک میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ اتنے ارب روپے کے ٹریفک قوانین کے ہم نے جو ہے ٹیکسز جو ہے وہ کٹھے کرنے ہیں چلانوں کی شکل میں, تو یہ تو پہلے سے فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے اس مد میں سے اتنا ہم نے ٹیکسز کٹھے کرنے. وہ ایک شخص جو مہنگی بجلی, مہنگا آٹا, مہنگی چینی, وہ سب کچھ خرید کر اور پھر کمانے کے لیے ایک موٹر سائیکل لے کے سڑک پہ جاتا ہے, تو وہاں پر علیحدہ سے اس کو ٹیکس کی شکل میں یا چلان کی شکل میں جو ایک نیا ٹیکس ہے اس کے ذریعے قوانین کے نام کے اوپر کہ ان کی امپلیمنٹیشن کے نام کے اوپر عوام کی جیبیں خالی کی جا رہی ہیں. جو ایک ان کا موڈس پرنڈائی جو ہے وہ یہ ہے کہ قوانین کی امپلیمنٹیشن کے نام کے اوپر عوام کی جیبیں خالی کی جا رہی ہیں. کبھی کان ادھر سے پکڑ لیتے ہیں, کبھی کان ادھر سے پکڑ لیتے ہیں. اب جس کی تنخواہ مجھے یہ بتائیں نا کہ جس کی آمدن مہینے کی 40,000 ہے, 50,000 ہے, وہ تو لاکھ نہیں نہ ہوئی, وہ تو وہیں گھڑی آپ نے ادھر سے کان پکڑا تھا, اس کی 50 کی بجائے وہ بیچارہ جو بیسک ہے وہ بھی اس کو نہیں مل رہی, وہ 37,000 38,000 ہے, وہ بھی اس کو نہیں مل رہی. دیکھیں سب سے زیادہ اس وقت جو ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے وہ آپ کے تنخواہ دار طبقے نے دی. آپ کا ریکارڈ یہی بتا رہا ہے نا. تو تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کی کتنی کی تنخواہ ہے ایوریج پاکستان کے اندر, کتنے کا جو لاکھ سے اوپر ہے, تو یہ تو انہی سے کر رہے ہیں. اچھا یہ تو وہ ہے کہ وہ جو آپ اس کی انکم پہ ٹیکس کاٹ رہے ہیں,
اچھا یہاں ایک ایسا ظالمانہ نظام ہے کہ سود مرکب کی طرح ٹیکس ملٹی پلائی ہو رہے ہیں. مثلا ایک یہ پروڈکٹ ہے، فرض کیا یہ گلاس ہے شیشے کا، یہ فیکٹری میں ہے تو پہلے تو اس کے را مٹیریل کے اوپر ٹیکسز ہیں، پھر وہ فیکٹری میں پہنچتا ہے، فیکٹری والوں سے علیحدہ سے بہت سارے ٹیکس ہے، پھر یہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر اس کے ٹیکسز ہیں، پھر یہ دکان پہ پہنچتا ہے تو سیلز ٹیکس کے نام پر پھر ٹیکسز ہیں. تو یہ جب اینڈ کے پاس جاتا ہے Customer کے تو پاس. پھر اس کے پاس وہ دیکھیں نا ٹیکسز کا کتنا بوجھ ہے، ایک گلاس پر ملٹیپل ٹیکسز لے کے وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، پھر ہر چیز پہ وہ ٹیکس پے کر رہا ہے. تو ہاں تو اس کی 40,000 ہے، 50,000 ہے، یا اس کی آمدن پاکستان میں آمدن سے کتنے زیادہ لوگ، تو اس کا بجلی کا بل ہے. اچھا اس سے زیادہ اس کا پھر اس کو گیس کے بل آپ نے ڈال دیے ہیں، پھر آپ نے اس کو بجلی کے بل ڈال دیے. مطلب عوام کے ساتھ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس لمحے کا خود انتظار کر رہے ہیں کہ عوام پھر سڑکوں پہ نکل. اب عزیز صاحب چونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے، جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا تو یہ کام ہوتا ہے نا کہ تنقید کرے حکومت کی اس طرح کی پالیسیز کے اوپر. اب عوام کے ساتھ ایک ظلم ڈھا رہے ہیں اس کے اوپر وہ تنقید کرے. اس وقت کی جو اپوزیشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے احتجاج کا اندیا دے بھی دیا ہے تو وہ اس میں عوام کو انوالو کر سکتے ہیں، یا عوام چاہ رہی ہے کہ اب ان کے دکھ کا بھی کوئی مداوع کر دیکھیں لے؟ اپوزیشن کے ساتھ بھی یہ بات ہے کہ ان کے بھی احتجاج جو ہیں اس کی جو اگر میں زیادہ نوعیت کی بات کروں تو وہ انتشار پیدا کرنے والے. اچھا اگر انہوں نے فوکس کیا ہوتا عوامی مسائل کے اوپر، مہنگائی پر، بے روزگاری پر، بد امنی کے اوپر، گیس اور بجلی کے بلوں پر ایک موومنٹ چلائی ہوتی، اسمبلی میں بیٹھتے اور ایک پورا پریشر بلڈ کرتے گورنمنٹ کے اوپر، تو شاید عوام کو ریلیف مل جاتا. لیکن ان کی سارا جو فوکس تھا، میں پی ٹی آئی کی بات کر لیں، وہ ان کا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے گرد ان کی ساری سیاست گھومتی ہے. تو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو ہے جو اپوزیشن نے بھی رول پلے کرنا تھا، وہ ایک تو تعمیری آپ نے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے جو اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے، وہ ہمیں اپوزیشن کا بھی وہ کردار نظر نہیں آ رہا. آج بھی اگر جو اطلاعات ہیں کہ جناب وہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر جو ایم پی اے نکالے گئے ہیں وہ باہر بیٹھیں گے جب اجلاس ہوگا، تو کہا یہ گیا کہ تب تک اندر نہیں جانا جب تک یہ بحال نہیں ہو گیا. اچھا جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کا فوکس عوام، مہنگائی نہیں ہے، وہ ہے کہ ہم نے کیسے اندر رہنا ہے اور بانی پی ٹی آئی کو کیسے باہر نکالنا. تو میرا خیال ہے کہ نہ تو حکومت کی پالیسیاں ٹھیک ہیں، یا جو نظام جو ہے یہ بہت صفقانہ اور ظالمانہ نظام ہو گیا ہے، اور اس کے نیچے، اس کے بھاری بوجھ کے نیچے ایک عام پاکستانی کی زندگی جو ہے وہ بالکل ادھڑی ہوئی سانسوں کی طرح ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام جتنی اس وقت تکلیف میں ہے، چاہے وہ بجلی کے بل ہیں یا مہنگائی کی وجہ سے، اب اگر کوئی باہر آتا ہے تو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے اس صورت میں، چونکہ آپ وہ عوام کی آواز بن کے باہر دیکھیں آ وہ رہے میں نے ہیں؟ وہی کہا نا، وہ پھر اگر آ کے وہ باہر کھڑی ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو وہ انتشار کی شکل اختیار کرتی ہے. یہ حکومت کو ایک سمجھ نہیں آ ایسا رہا. صاحب ایک اگریشن بھی تو ہے نا عوام کا، میں تو نے ایک وہی دکھ ہے اگریشن کہا نا. نا، وہ جب ایڈ اپ ہوگا تو وہ انتشار کی شکل اختیار کرے گا نا. لیکن اس کو ریاست دوسری طرح لے گی، چونکہ وہ پہلے بھی تو اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ پھر ان سے دیکھیں وہ سختی پھر وہ سے کوئی نمٹا کیسے جائے لے گا. بات ایسا یہ صاحب ہے اگر وہ احتجاج کی صورت میں نکلتی ہیں اور ریاست کہتی ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ پھر ان سے سختی سے نمٹا جائے گا، اب احتجاج تو اپنے لیے بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں اب وہ ایک جماعت کو ساتھ لے کے احتجاج ہو میں نے جائے. یہی کہا نا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کی کال کے اوپر عوام نہ نکلے تو عوام کے مسائل کو انہیں حل کرنا پڑے گا. اگر عوام تو اپنے مسائل کے لیے نکلے گی اور اس کے اندر مس گائیڈڈ بھی ہو جائے گی، وہ مس گائیڈڈ کی میزائل کی طرح بھی چل سکتی ہے. تو اس وقت جو میں سمجھتا ہوں، اب یہاں کہا جاتا ہے کہ جناب پاکستانی عوام کے ساتھ جو مرضی کر لو، درے ہیں وہ کہیں گے جی جوتے اور مار لو، درے اور مار لو اور ہمیں جانے دو یہاں سے نا، تاکہ ہم جو ہے نا پھر نکلیں کام پر واپس آئیں، پھر ہمیں جتنے مرضی اگلے دن مار لینا. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر اب لوگوں کی کیپیسٹی جواب دے گئی ہے، ہاں اور اس وقت دہائیاں ہیں اور اس وقت چیخو پکار ہے. لیکن بدقسمتی سے اس خلیج کے دوسری طرف جو طبقہ کھڑا ہے، جسے آپ حکمران اشرافیہ کہتے ہیں، اس کے کانوں تک نہ تو ان کی دل خراش چیخیں پہنچ ان کے رہی ہیں، کانوں میں جوں تک نہ ہی ان نہیں. کی التجائیں پہنچ رہی ہیں، نہ ان کی درخواستیں پہنچ رہی ہیں. اچھا اب یہ جو خلیج ہے اور یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خوفناک ہے. ایسے صاحب بڑی ڈٹائی سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے ملک میں معیشت اس وقت جو ہے وہ مستحکم ہو چکی ہے، مہنگائی کی شرح میں کمی ہو چکی ہے. وہی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ ان کے چند ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو چونکہ جن کا اسٹیک انوالو ہوتا ہے، وہ اس صورت میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب اچھا ہے، کچھ بھی دیکھیں نا ایسا یہ جو اتنا قرض آیا ہے، تاریخی قرضہ آیا ہے، اگر آپ یہ دیکھ لیں تو اس کا نکالیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو قرضہ ہے یہ سیاستدان کھا گئے ہیں، یہ بیوروکریٹس کھا گئے ہیں، اور یہ باقی جو طبقات، جو طاقتور طبقات ہیں ان کے افراد کھا گئے ہیں، اور مختلف مدیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ ابھی میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ کارپوریٹ جو ادارے ہیں اس کے اندر جو ممبرز کے طور پر یا ہیڈز کے طور پر جو آپ کی گورنمنٹ کے جو اعلیٰ بیوروکریٹس ان میں سے جو جاتے ہیں وہاں پر،
تو ان کی ایک پہلے حد لمٹ تھی کہ وہ اتنی اس میں آمدن آئے گی تو وہ لے لیں گے اور اس سے زیادہ آمدن جو ہے سرکاری خزانے میں جمع کر دی جائے گی. لیکن اب وہ بھی انہوں نے بار ہٹا دی ہے. اب یہ ہے کہ وہ جس طرح مرضی چاہیں جتنا مرضی وہاں سے لیں. تو ہمارے یہاں بیوروکریٹس اور ان کی صورتحال تو یہ ہے کہ 60 سال کے بعد بندہ گھروں کو چلے جاتے ہیں, ان کو پھر نئی نوکریاں اور بھی بڑی طرح سے 30 لاکھ کی مل جاتی ہیں. نوجوان نسل جو ہے اس ملک کے اندر وہ روزگار کے لیے ترس رہی ہے, اور آپ کے فگرز بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو خط غربت میں اس میں ہر سال لاکھوں لوگ اس سے نیچے جا رہے ہیں. یعنی 10 کروڑ سے اوپر افراد جو ہے نا اس وقت آپ کے خط غربت سے نیچے چلے گئے جا چکے ہیں. آپ کے ملک میں ایک لوئر مڈل کلاس ہوا کرتی تھی, وہ اب نہیں رہی, وہ غریب کلاس میں تبدیل ہو چکی ہے. جو اپر مڈل کلاس تھی وہ لوئر مڈل کلاس میں چلی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ کی ایلیٹ کلاس تھی, جو اصل جو شرافیہ تھی, وہ بہت زیادہ اوپر یعنی اور زیادہ امیر ہو چکی ہے. بیچ میں اتنا ڈفرنس آ گیا ہے کہ وہ جو شوق ابزاربر کے طور پر ایک کلاس تھی جسے آپ مڈل کلاس کہتے تھے, وہ تو ختم ہو چکی ہے, اس کو تو بالکل کچل کے رکھ دیا گیا ہے. تو اب یا تو غربت ہے یا انتہا کی امیری ہے. جو امیری ہے وہ بہت تھوڑا طبقہ ہے اور جو غربت ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے, اور اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو پھر تصادم ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر پھر آپ فورسز کے ذریعے, پولیس کے ذریعے اور دیگر اداروں کے ذریعے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت دکھا کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان سے آپ ٹیکسز کی شکل میں ان کی جیبیں بھی خالی کرتے رہیں گے, ڈاکے بھی ڈالتے رہیں گے, اور آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, ایسا نہیں ہوتا. ابھی بہت سارے انڈیویجول واقعات ہمیں نظر آتے ہیں. کوئی پولیس والے کے ساتھ لڑ رہا ہے, اس کو جو چلان ہو گیا ہے, تو کوئی بجلی والے کو لڑ رہا ہے, یہ اور پھر کوئی آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ انڈیکیشنز ہیں, یہ دیگ کے اندر جو چاول ہیں ان کے دانوں کی طرح ہیں. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر انتظار کریں. اوبویسلی آگے بڑھیں گے. ایسا صاحب, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے جو ہے وہ پابندیاں اٹھانے کا عندیہ دے دیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس جو یو ٹرن کہہ لیں یا اس پالیسی کو؟ دیکھیں, مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات بڑے کامیاب ہو گئے ہیں. اچھا, تو اب یہ سارے ریجن کے ممالک جس میں انہوں نے کہا جی ایران کے ارد گرد کے ممالک جو ہیں انہوں نے بھی بڑا تعاون کیا. ڈیفینیٹلی ہم نے بھی کہا کہ پاکستان نے بھی تعاون کیا ہے اس میں, اور پاکستان نے بھی ایک رول پلے کیا ہے اس لڑائی کو ختم کرنے میں. اور ظاہری بات ہے وہ جو بات چیت ہوئی تھی وہ امریکنز کے ساتھ ہی ہوئی ہے نا, ساری جو بھی ہوا مرکزی طور پر, ٹھیک ہے. تو اس صورتحال کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں, لیکن ساتھ ہی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک اور عندیہ دے چکے ہیں, ایک اور انڈیکیشن انہوں نے دیا ہے کہ وہ جو بات کی جا رہی تھی غزہ اور ویسٹ بینک سے جو فلسطینیوں کو نکال دیا جائے گا, ارد گرد کے ممالک جو ہیں ان کے اندر سیٹ کیا جائے گا, اسی جھنڈے پر آگے ہیں. اور اس میں اسرائیل نے دیکھیں ساری گفتگو میں جس میں نتن یاہو اور اس وقت ٹرمپ بیٹھے ہوئے ہیں بات چیت کر رہے ہیں, اس میں اسرائیل نے جو ہے پھر انکار کر دیا کہ ہم فلسطینی اور یہ غزہ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو جگہ یہاں نہیں دیں گے. ان کو وہ جو کہا جا رہا تھا کہ 2 ریاستی جو ہے ایک فارمولہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اور اس میں صرف اسرائیلی ہوں گے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جو یو این او نے جو ریزولوشن پاس کی تھی جس پر یہ اسرائیل کا قیام آیا تھا, اس وقت بھی وہ 2 جو تھی, آپ سمجھیں کہ 2 ریاستی نظریہ تھا, جس کے تحت جو آبادی تھی سب سے زیادہ فلسطینیوں کی وہاں وہ 66% تھی, لیکن ان کی آبادی کے تناسب سے ان کو وہ جگہ نہیں دی گئی بلکہ ان کو اس میں سمجھے 33% دیا گیا. اور اسرائیل کو جن کی آبادی اس وقت جو تھی کوئی 33% تھی, 30 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی, ان کو 60% سے بھی زیادہ ایریا دے دیا گیا. اور بعد میں جو واقعات وہاں پر ہوئے, جیسے عرب اسرائیل جنگ ہوئی, انہوں نے وہ علاقے بھی چھیننا شروع کر دیے, جس میں آپ کو پتا ہے کہ یروشلم کا جو جتنا علاقہ ہے, ٹھیک ہے نا, جسے بیت المقدس ہم اسپیشلی کہتے ہیں, وہ پہلے اردن کی وہ اس کے پاس تھا, اس کے بعد اسرائیل نے اس کا بھی کنٹرول سنبھال لیا. تو اب یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلم ممالک بیٹھ کر ان کے جو غزہ میں ظلم و ستم ہے اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لیں, ایران کے ساتھ صلح ہو جائے. اگر تو اس کاسٹ کے اوپر یہ صلح ہو رہی ہے کہ غزہ کا معاملہ جو ہے اسے کسی سرد خانے میں ڈال دیا جائے گا, یا غزہ کے اندر جو امریکہ اور اسرائیل چاہتا ہے کہ غزہ کے جو فلسطینی ہیں یا غزہ کے جو رہائشی ہیں ان کو نکال دیا جائے گا یہاں پر, اور جو ٹرمپ کا فارمولہ ہے کہ یہاں ہم ایک نیا غزہ تعمیر کریں گے اور ان کو نکال دیں گے, مصر ان قبول کر لے, تو میرا خیال ہے کہ اس امن کا جو بات کی جا رہی ہے, اس میں امن میں کہ جو جتنا بھی معاملہ ہے اس میں خیر نہیں ہے, اس میں شیطانیت ہے, اس کے اندر مزید تباہی ہے, کیونکہ فلسطینی اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اس سے یہ اور قتل عام جو کہ نہیں رکا. اگر ایران کو, کیا آپ کو پتا ہے کہ ایران نے تو غزہ کے جو ہیں رہائشی ان کی بات کی ہے, ابھی تو ان کا آپس میں اسرائیل کے ساتھ ہوا, تو کیا اگر اس صلح کے نتیجے میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو غزہ کا کیس ہے, جو ویسٹ بینک کا کیس ہے, کیا اس کو بھلا دیا جائے گا؟ اس سے یہ مسلم ممالک جو ہے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیا پاکستان اس سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے گا کہ ایران کے ساتھ صلح ہو گئی ہے, چلو جی ٹرمپ صاحب نے کرا دیا تو ہم مزید بات کر کے خاموشی اختیار کر لیں؟ تو میرا خیال ہے اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا. ایسے صاحب, ایک طرف ایران کے ساتھ پابندیاں اٹھانے کی یا پھر سیز فائر کی یا سمجھوتے کی بات, اور دوسری طرف
غزہ کے حوالے سے ان کی پالیسیز وہ جوں کی تو برقرار ہے. حالات مزید کشیدہ ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹرمپ کی پالیسیز تو آلریڈی خطے کے لیے انتہائی خطرناک ہے. پھر اس صورتحال میں پاکستان کا سٹینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان نے تو ابھی تک تو بہت واضح سٹینڈ لیا ہوا ہے اور میرا خیال ہے پاکستان پہلے جو 2 ریاستی جو بات کی جا رہی تھی چونکہ ہمارے جو بانی پاکستان ہیں قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے تو 2 ریاستی نظام کو نہیں قبول کیا تھا. وہ تو اسرائیل کو شیطانی ریاست سمجھے اسے سمجھتے تھے اور پاکستان کا اسی لیے انہوں نے کوئی لنک نہیں کیا اس کے ساتھ کیا تھا. تو وہ تو اس کو انہوں نے بھی قبول نہیں کیا تھا. تو میرا خیال ہے پاکستان کو بھی 2 ریاستی نظام جو اسے بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. پاکستان جو ہے سمپل سی بات ہے کہ پاکستان کو اس کے اندر بالکل نہیں آنا چاہیے کہ جناب 2 ریاستی, کیونکہ 2 ریاستی تو پہلی بات ہے وہ کر ہی نہیں رہے. تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے یو این او کا جو کیا تھا وہ بھی 2 ریاستی بیسیکلی نظام ہے. تو ہم تو اسرائیل کو پاکستان کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کرنا چاہیے. اسرائیل کو دیکھیں, جو ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دنیا میں جنگیں رکوانے کے لیے میں کوششیں کر رہا ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ رکوانے کے مترادف ہے یا جنگ کروانے کے؟ وہ جتنا کر رہے ہیں ان کا بھی جھوٹ پکڑا گیا. جو کچھ کر رہے ہیں انہوں نے ایران اور پاکستان کو مروانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ مل کے پہلا رول ادا کیا. جب دیکھا کہ ان کو پھنٹی پڑ رہی ہے تو پھر ان کو بچانے کے لیے انہوں نے رول ادا کیا. اگر میں کہوں کہ انہوں نے کوئی رول پلے کیا تو انہوں نے پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو جو گدڑ کٹ تھی نا اس کو پڑی تھی, جو ان کو مار پڑ رہی تھی, ان کی کٹائی ان کے ساتھ ہوتی, اس کو بچا کے بھارت کو اس میں سے بیل آؤٹ کروایا. اسی طرح ایران کے ہاتھوں اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کو اسرائیل کو انہوں نے بچایا, اس کے اندر سے انہوں نے فی الحال بیل آؤٹ کیا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا اس کو ٹائم ملے اور وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے. تو بھائی وہاں پر بھی کافی ہوئی ہے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ ایک ایسا ملک جو ہے جس نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے میں پاکستان کی تباہی کے اندر اپنا رول ریسنٹلی بھی پلے کیا ہے. 150-200 بندے جو ہیں, جو ہماری وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ جناب وہ انڈیا میں آئے اور انہوں نے اسرائیلیوں نے آ کر ان کو اسسٹ کیا یا ان کی مدد کی, جو بھارتی فوج تھی اور بھارتی حکومت تھی یا بھارت کا جو نظام ہے. تو اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ سمجھ لیں کہ جب پاکستان نے ایٹامک اپنا یہ شروع کیا تھا اس وقت ایک اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی 80s میں. پھر اس کے بعد جب آپ نے دھماکے کیے اس وقت اٹیک کی جو تھی پوزیشن بن گئی تھی, اس میں اسرائیل انوالو تھا. پھر ابھی جو ریسنٹلی جو اس کا جو رول ہے ہمارے سامنے ہے. تو ایک ایسا ملک جو ہے جو پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے, ہمیں کسی صورت میں بھی اس کو نہ تو تسلیم کرنا چاہیے نہ اس کے کسی ایجنڈے کو قبول کرنا چاہیے. ابھی تو دیکھیں نا آپ, جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اور وہ جو دنیا کے کچھ میں سمجھتا ہوں کے اندر ابھی بھی کچھ سینیٹی ہے, انہوں نے تو بھی کہا ہے کہ جی ہم تو اسرائیل کی ریاست کو ہی نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا, اب تو وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اسرائیل کی جو ریاست ہے وہ امریکہ کا ایک دباؤ بھی تو ہے, وہ وہیں پہ برقرار ہے. لیکن وہ تو پھر مائٹ از رائٹ کا رول ہے نا. دیکھیں آپ مائٹ از رائٹ کہ امریکہ جو اس وقت دنیا کے اندر وہ کوئی آئینی بات نہیں کر رہا. وہ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں, بین الاقوامی قوانین کچھ بنے تھے ان کی بات نہیں کرتا. وہ تو اپنی دھون سے دھاندلی کی بات کرتا ہے. اور اس نے ایران کی شکل میں بھی کرنے کی کوشش کی تھی جب, لیکن مار پڑی آگے سے. تو پھر وہ دھونس دھاندلی بدماشی ساری ختم ہو گئی. پھر آپ آگے کہ نہیں ہم تو امن چاہتے ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں خطے میں جو ہے بڑی صورتحال ہو. جہاں امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑا, آپ سمجھے مسلم ممالک کے لیے کوئی خیر نہیں. صحیح. ایسا صاحب آج جو ہے وہ اسلام آباد عدالت نے 27 جو معروف یوٹیوب چینلز ہیں انہیں بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ عدالتی اس فیصلے کو, احکامات کو؟ دیکھیں یہ تو ہونا تھا اور میرا خیال ہے ان یوٹیوب چینلز کے پاس موقع یہ آگے جائیں گے, عدالت کے اس کیس کو جو ہے یا اس حکم کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے. لیکن بہرحال وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے جو نقطہ ہے کہ ریاست مخالف پروپیگنڈا ہے. اچھا. اور اس میں ایف آئی اے کی جو بھی رپورٹ ہے تو بہرحال ہمیں نا ریاست مخالف جو ایجنڈا وہ تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ, میں تھوڑی دیر کے لیے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں جناب معاشی قتل ہوتا ہے عوام کا اور آپ ان ایشوز کو اٹھاتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں تو اس کے کہیں جی آپ ریاست مخالف پہ بات کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ غلط بات ہے. کہ ملک کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اسے ہونا چاہیے. سول لبرٹیز کو آپ کو نہیں بالکل بھی آپ کو کچلنا نہیں چاہیے, جو کہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ سول لبرٹیز جو ہیں بڑی کمپرومائز ہو چکی ہیں. آپ کے اداروں کو بے پناہ طاقت, بہت بڑا بجٹ دے دیا گیا اداروں کو, اور وہ قانون کے نام پر بہت ساری جگہوں پر لاقانونیت بھی کر رہے ہیں, اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جو آپ کے ریاست کے باقی ادارے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کی پارلیمنٹ ہے, آپ کی عدلیہ, وہ بھی ساتھ پیرلل رول کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کہاں جو ہے ان قوانین کا غلط استعمال کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ اس وقت تنقید برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے؟ اگر اسمبلی کے اندر تنقید ہوتی ہے تو وہ جو ممبران ہیں انہیں معطل کرنا یا پھر ڈی سیٹ کر دینے کا کوئی بات ہوتی ہے. اور اگر سوشل میڈیا یا مین سٹریم میڈیا کے اوپر تنقید ہوتی ہے
तो फिर अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर एक यही कहा जाता है कि अच्छा, सोशल इसमें मीडिया ना के ऊपर मिसबा तनकीद एक होती है। थीन सी लाइन है, एक थीन सी लाइन है। हमारे जो हुक्मरान है ना, वो क्या कर रहे हैं कि उन पर जो तनकीद हो रही है, उनकी पॉलिसियों पे तनकीद हो रही है, वो रियासत का एक लिबादे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अगर उनकी गलत पॉलिसी है, गलत काम है, उनकी कोताही है, उनकी नाअहली है मुल्क को चलाने के अंदर या किसी शोबे को चलाने के अंदर, तो उसके ऊपर जब आप तनकीद करते हैं, तो अगर आप उसको ये कहें जी रियासत में तनकीद हो रही है, तो मेरा ख्याल है ये गलत बात है। देखिए, उसमें एक अगर मुल्क में बेरोजगारी है, महंगाई है, तो उस पे हो ना। अगर तो लोग रियासत को ही नहीं, कह रहे हैं ना कि मेरा ख्याल रियासत है, माँ नहीं, जैसी है, वो जो- रियासत अपना रोल क्या प्ले नहीं, कर रही मेरी बात सुनिए, वो है। अब जो- उस पे करे तो आप ये कह दें कि इसमें थोड़ा सा वो उनका भी वो भी हक में जानिब है, उसमें हक में जानिब इस अंदाज में है कि ये जो बहुत सारे टीवी चैनल्स सॉरी ये यूट्यूब चैनल जो हैं, इन्होंने भी वो जो रियासत का इल्ज़ाम है इनके ऊपर कि ये करते हैं, वो किया इन्होंने भी टारगेट्स किए हैं। वो शख्सियात जो उन्हें इंडेमनिटी हासिल है या हमें नहीं चाहिए कि आप उनको हिट करें और फिर नाजायज़ हिट करें, उनको आप डिफेम करने की कोशिश करें, और वो ये करते हैं और ये हुआ भी है, हमने देखा भी है, जिसकी वजह से आपको 9 मई के वाक़यात आपको नज़र नहीं आए। तो ये जो आपको जो चैनल जिन लोगों के बंद किए गए हैं, अगर आप देख लें तो वो सारे 9 मई से लेकर वो उस सोच को हमेशा से उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, और जो जिन पर हमले हुए हैं उनको हर पे तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। ऐसा सब जो कंटेंट होता है उस पे कड़ी नजर होनी चाहिए, उसको ब्लॉक करना चाहिए, उसको नशर होने पे पाबंदी आयद होनी चाहिए, या फिर जो चैनल्स हैं उन्हीं को ब्लॉक कर वो भी देना हुआ हाल है, है। वो भी हुआ है कि यहाँ पर ब्लॉक किया गया है जो है कंटेंट, लेकिन उसके साथ साथ जब सूरत हाल बिगड़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसमें एक्सट्रीम स्टेप्स भी आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये उससे अगला स्टेप है। लेकिन अब सवाल फिर वही आ जाता है कि अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो पाकिस्तान के अंदर वो जो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं, करते freedom of हैं, expression या की फिर वो आजादी इजहार राय की जो बात वो एक लिमिट होती है। पहले फिर मेरी हम बात उसको सुनो। क्या कहें? नहीं, मेरी बात सुनो। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, मादर पितर आजादी नहीं, क्या मेरे मुंह में जो आए मैं गालियां सर, भी बकना तनकीद शुरू तो कर- करनी है ना। तनकीद हो ना। हाँ। यहाँ तो गालियां निकाल रहे होते हैं बैठ के। वहां तो देखिए एक पूरी ट्रेनिंग होती है सहाफियों की कि जनाब अगर आपने तनकीद भी करनी है तो किन अल्फाज के साथ करनी है, किस तरीके से करनी है। अब यहाँ पर ना उनकी कोई ट्रेनिंग है, ये लोग बैठे हुए हैं, ये तो पैराशूटर है, ये तो सहाफत के नाम पर मैं तो समझता हूँ कि इनमें से बहुत सारे लोग हैं वैसे ही धब्बा है, इसलिए धब्बा है कि ना उनकी कोई ट्रेनिंग है। इसमें मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इनमें बहुत सारे ऐसे हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जो हैं सब वो Mainstream सोशल मीडिया पे media के बैठे हुए अंदर भी तो हैं बहुत और सारे उनके लोग आ अपने गए। यूट्यूब चैनल्स हैं। अब हम Mainstream वो लोग- जर्नलिस्ट है तो मेन स्ट्रीम नहीं, मीडिया पे मेन बैठे स्ट्रीम, हुए पहली हैं। बात सुने, मेन स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैराशूटर थे, वो कभी उन्होंने सारी जिंदगी सहाफत नहीं की, लेकिन एंकर बन गए। लेकिन वो सारी अब जिंदगी उनको मेन स्ट्रीम सहाफत मीडिया करें। पे रहे, तो मेन स्ट्रीम सहाफत नहीं मीडिया की पे- वो। मेन स्ट्रीम मीडिया पे रहने का ये मतलब नहीं है कि आप साफी बन गए। अच्छा, हाँ सही जी, बिल्कुल, आप एक्टर बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप साफी बन गए। सही। बहुत शुक्रिया अजीजा आपका। नाज़रीन, आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। फिल वक्त मुझे ज़िया साहब को दे इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह निगहबान।